अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको आए दिन पूरी इसरार दुनिया के वाक़यात, मुख्तलिफ़ जादू की इक़साम, जादू की हकीकत, जादू को एक्सपोज़ करके और राह सलूक की तरफ अक्सर आपकी तवज्जो मैं दिलाता रहता हूँ। और माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुज़ुर्गों की दुआओं से और आप भाइयों की मेहनत और लगन से हमारा कारवां सूरह इखलास, इसके अंदर तकरीबन हज़ारों लोग अब सूरह इखलास को पढ़ रहे हैं और कारवां सूरह इखलास आहिस्ता 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 एक नई और जदीद शक्ल को अपनाता जा रहा है। तो आज की जो हमारी तरबियाती नशिस्त है वो है हुदहुद के जादुई अज़ा के कमालात। तिलस्माती हुदहुद क्या है? हुदहुद को जादू में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हुदहुद में ऐसी कौन सी खासियत है कि जो उसको जादू में इस्तेमाल करवाती है? देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इस कायनात के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाई और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी हिकमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी इस कायनात में चीज़ें बनाई और उन चीज़ों के अंदर भरे जाने वाले रंग, उनके खद्दो खाल, उनकी बनावट, उनकी खूबसूरती, वो तमाम उस अज़ीम मुसव्वर की मुसव्वरी को बयान करती हैं। इसी तरीके से हुदहुद भी एक परिंदा है जो कि आम पाया जाता है हमारे बरे आज़म एशिया में, बरे आज़म अफ्रीका में और दूसरे कई ममालिक में हुदहुद आम पाया जाता है। और कहा जाता है कि ये एक इंतहाई कदीम तरीन परिंदा है। जैसे उल्लू के ऊपर मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, वैसे तो आप जानते हैं कि मैं आपको अक्सर और बेशतर जानवरों का जादू में इस्तेमाल बताता रहता हूँ। बिलाशुबा जादू शिर्क है, जादू करने और कराने वाला काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। हमारा मकसद जादू को एक्सपोज करना है। मैं अपनी 20 वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जादू को बढ़ावा नहीं दे रहा, सिर्फ़ और सिर्फ जादू की हकीकत से आपको रोशनास कराने की एक कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जादू को बहुत आसान समझते हैं और छोटी छोटी बातों में जादू का सहारा लेने लग जाते हैं या शयातीनी आमिलीन के पास जाना शुरू हो जाते हैं और उन्हें शऊर ही नहीं रहता कि वो अपने ईमान को ज़ाय कर बैठते हैं। अब जब तक हम जादू को एक्सपोज नहीं करेंगे, जादू की हकीकत को खोल कर बयान नहीं करेंगे, तो लोग जादू से कैसे बचेंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जादू के मुतालिक वही नज़रिया है जो हमारे इस्लाम का नज़रिया है, जो हमारे आका व मौला आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नतीजा है। मत कोई ये समझे कि मैं जादू को एक्सपोज कर रहा हूँ या मैं जादू को बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं अहले हनूद का जादू बताता हूँ। मैं अक्सर यहूदियों का और दूसरे गैर मज़ाहिब लोगों का जादू आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ। तो उसमें मैं जानता हूँ, ना मैं कोई जादू के तरीके जानता हूँ। मैं सिर्फ जो नॉलेज मेरे पास है एज आ नॉलेज, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ताकि बेहतर तौर पर आप इन गंदी दुनिया से अलग खुद को रख सकें। और जादू का बेहतरीन इलाज अल्लाह के कुरान से है, तौहीद से है। तो जादू के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जादू पूरी एक दुनिया है और उसके अंदर बहुत सारे जहर, बहुत सारे ज़िंदा जानवर, बहुत सारे जड़ी बूटियों के अज्जा, बहुत सारे ज़िंदा जानवरों के अज्जा इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे मैंने आपको उल्लू के मुतालिक एक चीज़ पढ़ाई थी, ऐसे आज मैं आपको हुदहुद के अज़ा के जादुई कमालात पढ़ा रहा हूँ कि हुदहुद के क्या कमालात हैं। सबसे पहले हम हुदहुद की ज़िंदगी को डिस्कस कर लेते हैं। हुदहुद एक खूबसूरत परिंदा है जिसके सर के ऊपर अल्लाह ने एक ताज को बनाया है। एक ऊपर कलगी सी बनी होती है, ऊपर एक ताज सा रखा होता है हुदहुद के ऊपर। और इसके अलावा हुदहुद के ऊपर एक ताज सा रखा होता है और एक होशियार, चालाक और लंबी चोंच रखने वाला और बहुत बड़ी जिसामत ना रखने वाला परिंदा है। बिल्कुल मीडियम साइज़ का ये परिंदा होता है और इसका रंग बहुत खूबसूरत होता है। इसके सर के ऊपर एक ताज रखा होता है और लंबी तीखी चोंच होती है।
اللہ نے اس کو جو چونچ دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ یہ درختوں کے اندر سراغ کر کے اپنا گھر بنا سکے، اور جب یہ درختوں کے اندر سراغ کرتا ہے تو اس کے اندر سے کیڑے مکوڑوں کو نکال کر اپنی غذا بنا لیتا ہے، اور اندر ایک پورا خول بنا کر اس کے اندر اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ ہدہد جو ہے، اس کے جو اوپر سر کے اوپر جو تاج ہے، اس کی بھی ایک پوری ہسٹری ہے، بزرگان نے لکھا بکس کے اندر، کتابوں کے اندر، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بڑے بزرگوں نے بھی اپنی تصانیف میں ہدہد اور کوے کی آپس میں مکالمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، انہوں نے بھی اس فرضی افسانوی قصے کو لکھا۔ تاہم ہدہد کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ ہدہد کے سر کے اوپر جو تاج ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد پرندوں کے سپہ سالار مقرر کیا ہوا تھا، پرندوں کا، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے صلہ مانگا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے اور آپ کے لشکر کے لیے زمین کے اوپر پانی ڈھونڈ کر لاتا ہوں اور دوسری خدمات سر انجام دیتا ہوں، تو مجھے صلے کے طور پر کچھ دیا جائے، مجھے کچھ نوازا جائے آپ کے دربار سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہیں چاہیے، تو اس نے کہا کہ میرے سر کے اوپر ایک سونے کا تاج آ جائے۔ تو مصنفین نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو ہدہد کے سر کے اوپر ایک سونے کا تاج آ گیا، خود بخود ایک تاج نمودار ہو گیا۔ اب ہدہد اپنے سر کے اوپر سونے کا تاج لے کر بہت خوشی سے اڑتا اور اپنی موج مستی میں رہتا۔ آہستہ آہستہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہدہد کے اوپر تو سونے کا تاج رکھا ہے، تو ہدہد کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ جاتے اور ہدہد کو پکڑتے، اور پکڑنے کے بعد اس کو مارتے اور مار کے وہ تاج اتار لیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہدہدوں کی تعداد ختم ہونے لگ گئی، اور تیزی کے ساتھ یہ ختم ہونے لگ گئے۔ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی اور ریکویسٹ کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے سروں کے اوپر یہ جو سونے کا تاج ہے یہ واپس چلا جائے، یہ ہمارے سروں سے غائب ہو جائے، کیونکہ اسی تاج کی وجہ سے ہم جو ہے نا، ہماری تعداد ختم ہو رہی ہے، ہماری نسل ختم ہو رہی ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں، ہمیں یہ جو سونے کا تاج ہے جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو ہدہدوں کے سر کے اوپر سے جو سونے کا تاج ہوا کرتا تھا وہ غائب ہو گیا، اور نشانی کے طور پہ ان کے سروں کے اوپر ایک جیسے ایک تاج ہوتا ہے، اس کے سکن سے ہی، اس کی جلد سے ہی کچھ بال ایسے بنا دیے گئے جو آج بھی باقی ہیں۔ آپ ہدہد کی تصویر غور سے دیکھیں گے نا، یا اگر آپ دیہات کے ایریے میں رہتے ہیں تو ہدہد کو دیکھیے گا، ہدہد کے اوپر ایک کلگی سی ہوتی ہے، ایک تاج سا لگا ہوتا ہے۔ یہ تاج کہا جاتا ہے کہ اس سونے کے تاج سے اس کی یاد دلاتا ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد کیسے اس لشکر میں شامل ہوا اور اس کا وہاں پر کیا کام تھا۔ دیکھیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس زمین پر بھیجے گئے ہیں، اور جن سب کو جو نظریہ دیا گیا، جو کام دیا گیا، وہ توحید تھا کہ ایک اللہ، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ، انہیں بتاؤ کہ لائق پرستش، عبادت اور سجدہ اور پوجا کے لائق جو ہستی ہے وہ صرف للہ، اللہ ہے۔ تو ان میں ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، جو کہ اللہ کے ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو تو نے مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی ہو۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو ان سے پہلے کسی کو نہ دی گئی تھی، اور وہ حکومت تھی کہ آپ کو پرند، چرند، درند، انس اور جنات پر حکومت دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبانیں بولا کرتے تھے، ان کی زبانیں سمجھا کرتے تھے، جنات سے باتیں کیا کرتے تھے، اور دوسری شیاطینی مخلوقات کو آپ کے تسخیر کر دیا گیا تھا۔
آپ ان کی باتیں بولتے سنتے، ان سے بڑے بڑے کام لیتے. آپ نے ہیکل سلیمانی، بیت المقدس اور بڑی بڑی عمارتیں جنات سے تعمیر کرائیں جو کہ آج بھی تاریخ میں موجود ہیں، اور آپ انہیں گوگل کر سکتے ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. حضرت سلیمان کی حکومت جہاں اور اللہ کا بہت بڑا شاہکار ہے، وہاں پر ایک بات اور زبردست یہ بھی تھی کہ آپ کی حکومت میں آپ کے پاس ایک تخت تھا، جو تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور اس تخت کے اوپر آپ کے وزراء بیٹھا کرتے تھے، اور اسی تخت کے ساتھ ساتھ ہدہد بھی رہا کرتا تھا. دراصل ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے، ایک تو یہ بہت قدیم پرندہ ہے، بہت قدیمی پرندہ ہے، اور اس کی میں آپ کو ایک زبردست چیز میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کے اندر حب بہت زیادہ ہے. ہدہد کے اندر محبت کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہدہد پوری زندگی جب ایک بار اپنی مادہ ہدہد سے مباشرت کر لیتا ہے، پھر وہ اپنی ساری زندگی اسی ہدہد کے ساتھ بسر کرتا ہے. ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے، اس کے اندر اتنی حب ہے، اتنی محبت اور اٹریکشن ہے کہ اگر اس کی مادہ ہدہد کہیں چلی جائے تو یہ پیچھے سے شور مچاتا ہے، اور اتنا شور مچاتا ہے کہ یا تو وہ مادہ ہدہد واپس آ جاتی ہے، ورنہ یہ شور مچاتے مچاتے مر جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو سمرغ ایک پرندہ پڑھایا تھا، اس کی ویڈیو میں نے ریکارڈ کرائی تھی، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی پبلش ہو جائے گی. سمرغ بھی ایک طلسماتی پرندہ ہے، اس کے اندر بھی کچھ ایسی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. جیسے الو ایک طلسماتی پرندہ ہے، کوا ایک طلسماتی پرندہ ہے. یہ چیزیں جادو میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، پر اسرار چیزیں ہیں. یہ اللہ نے ان کے اندر کچھ کوالٹیز کو رکھا ہے، ان کوالٹیز کا استعمال جادو میں کیا جاتا ہے. تو ہدہد کے اندر حب بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اٹریکشن بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ہدہد ایک لڑاکا پرندہ بھی ہے، جو بہت زیادہ لڑتا بھی ہے، لڑائی بھی بہت زیادہ کرتا ہے، اور یہ ہر وقت زمین کے اندر چونچ مارتا رہتا ہے. اس کی چونچ تقریباً 3 سے 4 انچ لمبی ہوتی ہے، اور اس چونچ کو یہ زمین کے اندر مارتا رہتا ہے، درختوں کے اندر مارتا رہتا ہے. اور ہدہد ایک علاقے میں ایک ہی ہدہد ہوتا ہے، یہ وہاں پر کسی اور نر ہدہد کو نہیں آنے دیتا. اگر آ جائے تو اس کو مارتا ہے یہ، اور مار کے اس کو بھگا دیتا ہے. اس کی آواز بھی بڑی سریلی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ایک دور اندیشی والی خصوصیت رکھی ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت، جو کہ سینکڑوں کلومیٹر ہوا میں معلق ہوتا تھا، بلند ہوتا تھا، جہاں نیچے انسان کی نظر ہی نہیں پہنچ سکتی، جہاں نیچے انسان کی نظر پہنچ ہی نہیں سکتی، تو یہ دور اندیشی کا عالم یہ ہے کہ یہ سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھے نیچے زمین کے اوپر پائے جانے والے پانی کا بھی پتہ لگاتا ہے، اور نہ صرف پانی کا پتہ لگاتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ پانی کڑوا ہے یا کہ میٹھا ہے. پانی کے کڑوے اور میٹھے ہونے کی علامت بھی یہ بتا سکتا ہے اور بتاتا ہے. اس کی اس قدر دور اندیشی ہے، شاید اسی وجہ سے اس کو پر اسرار پرندہ کہا جاتا ہوگا، واللہ عالم. اس کے علاوہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں بھی اسی مقصد سے داخل ہوا تھا، اور اس کی خدمات کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پرندوں کا سپہ سالار مقرر کر رکھا تھا. اور یہ تخت کے اوپر بیٹھ کے نیچے پانی کی موجودگی کا پتہ بتاتا. کمال جاؤں میرے رب کی شاہکار کے کہ آپ نے اپنے پیغمبروں کو کیسے معجزات عطا کیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا 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 جب یہ بتاتا کہ نیچے پانی ہے، تو حضرت سلیمان کا تخت جو کہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا تھا، وہ نیچے زمین پر اترتے، اور پھر وہ اپنی قضاء حاجت کے لیے یا دوسری ضروریات کے لیے اس پانی سے اپنے مقصد کو پورا فرماتے، اور پھر تخت اڑنے لگ جاتا.
تو یہ اس تخت کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا ہدہد۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آ رہا تھا اور آپ ملک یمن میں آپ کا تخت ٹھہرا، تو آپ نے ہدہد کو سے پوچھا کہ جاؤ اور پانی کا پتہ لگاؤ۔ ہدہد جب پانی کا پتہ لگانے گیا تو وہاں پر اس کی ملاقات ایک یمنی ہدہد سے ہوئی۔ اسی یمنی ہدہد نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے ہدہد، سلیمانی ہدہد سے کے متعلق بتایا، سلیمانی ہدہد کو بتایا۔ اب سلیمانی ہدہد کو جب پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس ایک ہے جو کہ یمن کی ایک مشہور ملکہ ہے، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں فوج ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا خوبصورت شاہی تخت ہے جو اتنے گز اونچا، اتنے گز لمبا، اتنے گز چوڑا ہے۔ یہ ملکہ بلقیس اور ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ سب سے پہلے ہدہد نے ہی دیکھا تھا، اور اسی سلیمانی ہدہد نے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر خبر دی تھی کہ ملک یمن میں ایک ملکہ ہے اور اس کا ایک بہت بڑی شاہی خاندان کی عورت ہے اور اس کا اتنا بڑا تخت ہے۔ ہدہد کی میں نے آپ کو بہت ساری اس کی ہسٹری اور باتیں بتائی ہیں۔ ہدہد کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر محبت کا عنصر بہت پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاملین کاملین یا دوسرے جادوگر لوگ، وہ جو جادوگر لوگ ہیں، وہ جو جادو کرتے ہیں، جن کا جادو، جن کی فیلڈ ہے، وہ ہدہد کا استعمال جادو میں کرتے ہیں، خصوصاً حب کے اعمال میں، محبت کے اعمال میں، ایک دوسرے کو آپس میں کھینچنے کے اعمال میں، خصوصاً میاں بیوی کی محبت کے لیے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر باقی پرندوں سے ہٹ کے زیادہ محبت کا عنصر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اچھا، ہدہد کا استعمال علوی عاملین بھی کرتے ہیں، سفلی عاملین بھی کرتے ہیں، جو بلیک میجک کرتے ہیں، جو تانترک ہیں، جو جادوگر ہیں، جن کا دائرہ اسلام میں قتل واجب ہے، جو واجب القتل ہیں، جو اہل حدود ہیں، وہ بھی ہدہد کا استعمال کرتے ہیں۔ اور مسلمان عاملین، مسلمان بزرگان دین بھی ہدہد کا استعمال جادو میں کیا کرتے تھے، جادو میں نہیں، روحانیت میں، عملیات کہہ لیں تو اس میں کیا کرتے تھے۔ اب اس کی کس قدر حقیقت ہے وہ میں نہیں جانتا، نہ ہی میں کوئی جادو کرتا ہوں، میں آپ کو ایز اے نالج یہ چیز پڑھا رہا ہوں، ایز اے نالج، جسٹ نالج کے طور پہ۔ تو قرآن نے بھی شیطان کا تعارف پیش کیا، اس میں کوئی عیب نہیں، اللہ نہیں شرماتا کسی بھی چیز کو ڈسکس کرنے سے، نہ ہی اس کا دین شرماتا ہے۔ اب اس کی نا ایک خاص ترتیب ہے، علوی عاملین میں بھی اور سفلی عاملین بھی۔ ایک تو پہلے آپ علوی اور سفلی سمجھ لیں۔ علوی عاملین روحانیت پر کام کرنے والے عاملین، جو قرآن و سنت کے حساب سے علاج و معالجہ کرتے ہیں، اور سفلی عاملین جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ دو طاقتیں ہیں نا کائنات میں، شیطانی طاقت اور رحمانی طاقت، پھر اس پر عمل کرنے والے، اس سے فائدہ لینے والے بھی دو گروہ ہیں، ایک علوی اور ایک سفلی۔ تو ہدہد کا استعمال علوی عاملین بھی کرتے ہیں اور سفلی عاملین بھی کرتے ہیں۔ ہدہد کا جو استعمال علوی ہے وہ کیا ہے؟ ہدہد کا جو علوی استعمال ہے وہ یہ ہے کہ عاملین ہدہد پکڑتے ہیں، ہدہد پکڑنے کے بعد اس کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، اور بند کرنے کے بعد وہ پھر اس کے اوپر روزانہ ایک تسبیح کرتے ہیں، پانی کے اوپر، روٹی کے اوپر، وہ روٹی اس کو کھلاتے ہیں اور وہ پانی اس کو پلاتے ہیں، اور اس کو اپنے سامنے بٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے اوپر میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ یہ کام وہ 13 دن تک کرتے ہیں، مسلسل 13 دن تک۔ تو اس کے بعد کچھ ہدہد کے اندر کچھ سمٹمز پیدا ہوتی ہیں۔ وہ سمٹم کیا ہیں؟ کہ یہ خود بخود کھانا پینا ترک کر دیتا ہے،
کھانا اور پینا ترک کر دیتا ہے یہ پرندہ۔ وہ جو بھی کلام وہ پڑھتے ہیں، وہ کلام سننے کے بعد اس پرندے کے اندر ایسی ریز پیدا ہوتی ہیں، ایسی پازیٹیو نیگیٹو ریز پیدا ہوتی ہیں کہ جس سے وہ پرندہ سہم جاتا ہے، بولنا بند کر دیتا ہے اور ایک سحر میں آ جاتا ہے، کسی چیز کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد علوی عاملین اس کی کمر کی ساتھ، شرف کمر جو کہ ہر مہینے میں 3 دن آتا ہے، یا کمر کی ساتھ میں یا کمر کے دن اس کو ذبح کرتے ہیں۔ وہ جس چھری سے ہدہد کو ذبح کرتے ہیں وہ ایک خاص قسم کی چھری ہوتی ہے۔ اس سے اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کو سٹور کر لیتے ہیں، کسی کپڑے کے اوپر ڈال کے اس کو جما لیتے ہیں، اس کے پروں کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کی چونچ کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کے ہڈیوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کے پروں کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کے مغز یعنی دماغ کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کے پنجوں جو اس کے پاؤں ہوتے ہیں ان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اب اللہ جانے کہ وہ لوگ اس کا کیا کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس کا مختلف استعمال کرتے ہیں، محبت میں بھی، نفرت میں بھی، بغض کے اعمال میں بھی، محبت کے اعمال میں بھی، نفرت کے اعمال میں بھی وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ استعمال کیا ہے، کیسے کرتے ہیں، یہ میں نہیں جانتا، اور میں اگر جانتا بھی ہوتا تو میں یہاں پر ڈسکس نہ کرتا، کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ ایک زندہ چیز کو اپنے نجی مقاصد کے لیے آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں، آپ اس کو زد و کوب کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایک مسلمان کے لیے کتاب اللہ، کلام اللہ سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو کہ تمام مسائل کا حل نہ پیش کرتی ہو۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ سفلی گر جو ہیں وہ اس کا استعمال، ہدہد کا استعمال کیسے کرتے ہیں جادو میں۔ یہ میں ایز اے نالج بتا رہا ہوں، صرف نالج کے طور پہ، علم کے طور پہ۔ جو سفلی گر ہیں، شیطانی عامل ہیں، وہ ہدہد پکڑتے ہیں، اور ہدہد کو پکڑنے کے بعد اس کو 40 دن شراب پلاتے ہیں۔ پکڑنے کے بعد ہدہد کو شراب پلاتے ہیں، اور وہ شراب عام شراب نہیں ہوتی۔ ہندوؤں کا ایک مندر ہے اجین نگری، اجین مہاکال ایک مندر ہے، وہاں پر جو مورتی رکھی ہے، وہاں پر جو نعوذ باللہ وہاں پر جو مصنوعی خدا رکھا ہے، وہاں پر جو مورتی رکھی ہے، پتھر کا بت رکھا ہے، اس کے اوپر وہ شراب چڑھاتے ہیں، اس کو شراب پلاتے ہیں۔ وہ وہاں سے شراب لاتے ہیں اور اس کو آدھی پلاتے ہیں، اور بچی ہوئی شراب آ کے ہدہد کو پلاتے ہیں۔ اچھا، سیم یہی کام وہ الو کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اب پانی کی جگہ پہ وہ شراب کٹوری میں بھی رکھ دیتے ہیں، اور وہ شراب اس کو پلاتے بھی ہیں ہدہد کو۔ اب 40 دن اس کو شراب پلاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کچھ شیطانی منتر پڑھتے ہیں۔ منتر وہ ان کی اپنی عبارتیں ہیں، میں اس کے بارے کچھ نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو وہ چیز پلاتے بھی ہیں اس کو، اور وہاں پہ شیطانی تنتر منتر پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے بھی یہ ہوتا ہے، اچھا یہ سارا عمل وہ رات کو کرتے ہیں ایک بند مکان میں، جہاں پر جہاں پہ ہدہد کو وہ دیکھ نہیں سکتے، نہ ہدہد انہیں دیکھ سکتا ہے۔ اندھیرے میں رکھتے ہیں، اندھیرے میں رکھ کے وہاں پر اس کو شراب پلاتے رہتے ہیں، اور ایک خاص قسم کا منتر پڑھتے ہیں، اور خود بھی شراب نوشی کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام تو شراب پینے اور پلانے اور ان تمام چیزوں کو سختی سے منع، اور اس پر وعیدیں ہیں، اس پر سزا متعین اور مقرر ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس چیز کی طرف تو آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ بیچ کے راز کھول بھی دیے جائیں تو پھر لوگ یہ سن کر، مسلم لوگ بھی یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو 40 دن گزرنے کے بعد اماوس کی رات، اماوس ایسی رات جس رات میں چاند نہیں نکلتا، جس رات میں اندھیرا ہوتا ہے، وحشت والی رات، اس رات میں وہ اس کو ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد وہ بھی یہ جو اس کی اجزاء ہوتے ہیں اس کو جادو میں استعمال کرتے ہیں، اپنے اچھے برے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا استعمال لاتے ہیں۔ آج کی جو ہماری کلاس تھی وہ ہدہد کے متعلق تھی۔
کہ کیسے ہدہد کو پتہ چلتا ہے، ہدہد کے کیا کمالات ہیں، ہدہد کی دور اندیشی کس قدر ہے، ہدہد کیا ہے، ہدہد کے اندر اللہ نے کون کون سی خوبیاں رکھی ہیں۔ تاہم یہ سچ ہے کہ ہدہد سے محبت کے اعمال بہت پاورفل کیے جاتے ہیں، بہت زبردست اثر پایا جاتا ہے ان میں، جو محبت کے حب کے اعمال کیے جاتے ہیں ہدہد کے اجزاء سے، ان کے اعضاء سے۔ تو آج کی ہماری کلاس ہدہد کے اوپر تھی کہ ہدہد کے اعضاء کے تلسماتی کمالات کیا ہیں، تلسماتی سلیمانی ہدہد کیا ہے، اور اس کو جادو میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کیسے لوگ عاملین کام لیتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ میں آپ کو اکثر اور بیشتر پر اسرار دنیا اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ میں لوگوں کو سورہ اخلاص پر جمع کر رہا ہوں، سورہ اخلاص پر اکٹھا کر رہا ہوں، اور ایک کارواں اور ایک پورا قافلہ بنا کر چلا رہا ہوں سورہ اخلاص کا۔ اگر آپ کا کوئی روحانی سوال ہو، آپ مجھ سے روحانی مشاورت چاہتے ہوں، یا آپ کے گھر میں، آپ کے اہل و عیال میں اللہ نہ کرے کوئی روحانی مسئلہ ہے آپ کو، تو آپ ہمیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنے پورے مسئلے کو لکھیے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل سلسلہ سوالات کے جوابات میں ضرور دوں گا۔ ہماری ہر ہفتے 10 سے 20 سوالوں کا ایک سلسلہ نشر کیا جاتا ہے ہمارے اسی یوٹیوب چینل سے، جس میں آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتاؤں گا قرآن و سنت سے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے توسط سے کسی اور کو نفع ہو جائے۔ اگر آپ کا کوئی جسمانی علاج ہے تو میں ایک مستند حکیم بھی ہوں، ہومیو ڈاکٹر بھی ہوں۔ اگر آپ کا کوئی جسمانی مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے بھی ہمیں لکھیے، تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو آپ کے اس مسئلے کا بھی حل بتاؤں گا ود میتھڈ آف ٹریٹمنٹ، اور قرآن و سنت اور وظائف کی دنیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ہماری نشست میں، ہفتہ وار نشست جو بھی میں یہاں بچوں کو پڑھاتا ہوں وہ تمام کی تمام ریکارڈ کر کے میں یہاں پر بتاتا رہتا ہوں، تاکہ مخلوق کے لیے خیر کا باعث بن جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔